अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बोलचाल की अगली किस्त पेश खिदमत है। जिंदगी की जो उमंग सीने में जागी थी वो तो अब खत्म हो गई थी। अब इस बेकार बोझ को लिए लिए जगह जगह घुटते रहना क्या मानी रखता था। बेहतर यही है कि इस वीरान खंडर में दूसरों की मानो जिंदगी गुजार दी जाए। बड़ी मायूसी, बड़ी बददिली छा गई थी मेरे जहन पर, और फिर मैं अपने फैसले पर अटल हो गया था। चुनांचे जब मुझे खुराक दी गई तो मैंने खामोशी से कबूल कर ली। टटोल टटोल कर खाना खाया, पानी पिया और फिर लेट गया। और फिर जब मैंने कई दिन तक कोई हरकत नहीं की तो जैसे बूढ़े जरगाम को मेरे ऊपर एतबार हो गया। पांचवें छठे दिन उसने नरला से मुझे मुखातब किया, आसिफ, खंडरात के असूल में चहलकदमी किया करो, आवाज के सहारे चलने की कोशिश किया करो। मेरे ख्याल है तुम बहुत जल्द इसके आदी हो जाओगे। जितना वक्त तारीकी में गुजरना है, एक जगह पड़े पड़े गुजारने से क्या फायदा। चलने फिरने से बदन में कुव्वत भी रहेगी। ठीक है मिस्टर जरगाम, आप मुझे मेरे काम बता दें, मैं क्या करूंगा। क्या मतलब? क्या आप गोनी और चंबा की मानद कोई काम में निस्बत करना चाहते हैं? मिस्टर जरगाम, खाना अंदाज में न सोचो। तुम्हारी हैसियत उनसे मुख्तलिफ है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने उन्हें उनकी जिंदगी की पूरी कीमत अदा करनी थी, जबकि तुम मेरे दोस्तों में शामिल हो। ठीक है, तुमने मेरे साथ उस अंदाज में तावन नहीं किया जैसे मैं चाहता था, फिर भी मैं तुमसे उनसीयत रखता हूँ। यहाँ सुकून से रहो मेरे दोस्त, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं सिर्फ ठंडी सांस लेकर रह गया। उसके खिलाफ मेरे दिल में जो नफरत थी उसे तो कोई नहीं निकाल सकता था, लेकिन मैं खामोशी के अलावा कर भी क्या सकता था। खुद को जलील ख्वार कराने से क्या फायदा। कई दिन मजीद गुजर गए। अब यहाँ रहना मैंने अपनी आदत बना ली थी। चहलकदमी भी कर लेता था, लेकिन इस वीराने से बाहर जाना मेरे बस की बात ना थी। आंखें खोने के तकरीबन एक माह बाद की बात है कि एक शाम मैं इमारत के एक हिस्से में एक उभरी हुई पत्थर पर बैठा हुआ था, खामोश और सोच में गुम। मेरी जिंदगी जो वीराने दर आए थे, उनसे निजात तो इस जिंदगी में मुमकिन नहीं थी। मौत चूंकि मेरा मुकद्दर बन गई थी और मैं तकदीर के खिलाफ जिंदगी की तरफ दौड़ पड़ा था, इसलिए मुझे इस दौड़ की सजा मिल रही थी। दफतन मुझे अपनी पुश्त पर किसी के कदमों की छाप सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। होगा कोई, मैंने लापरवाही से सोचा, और फिर मुझे अपने करीब वही नस्वानी आवाज सुनाई दी जो मैं पहले भी सुन चुका था। अरे तुम यहीं मौजूद हो, उसने कहा, और फिर शायद वो मेरे सामने आ गई। दूसरे लम्हे उसके हल्क से बेसाख्ता चीख निकल गई। नहीं नहीं, आह नहीं, वो शायद रो पड़ी थी। ये नहीं हो सकता, आह ये क्या हो गया। उसने मेरे दोनों शानों पर हाथ रखकर मेरा रुख अपनी जानब कर लिया और फिर बेख्तियार मुझे सीने से भेज लिया। बड़ी बेइख्तियाराना कैफियत थी उसके अंदाज में। मैंने भी तारुज न किया और फूट फूट कर रोने लगी। रोने के दरमियान वो कहती जा रही थी, कहा था मैंने तुमसे कि भाग जाओ, लेकिन ना सुनी तुमने, पागल समझा था दूसरों की तरह। क्यों नहीं गए बताओ, क्यों नहीं चले गए? वो रोती रही। दर हकीकत मेरे जहन में अब उसकी बात आ रही थी। बलाशुबा उसने मुझसे चले जाने के लिए कहा था, लेकिन जरगाम ने उसे पागल करार दे दिया था। और उस वक्त मैंने भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसने शायद मेरा चेहरा अपने चेहरे के मुकाबल किया, मुझे देखती रही और फिर गमज़दा लहजे में बोली, आह किस कदर बदनुमा कर दिया तुम्हारा चेहरा। कैसी हसीन आंखें थी, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। शुक्रिया शर्मैन, तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे काफी सुकून बख्शा है, मैंने धीमी आवाज में कहा। नहीं, लेकिन मेरा सुकून खत्म हो गया है। पापा जो कुछ करते रहे वो सब मुझे नापसंद था, लेकिन उन्होंने जो किया इस पर मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। उसने मुसलसल रोते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में सब कुछ मालूम है शर्मैन? किस बारे में? जो कुछ तुम्हारे पापा करते रहे हैं। हाँ मुझे मालूम है। क्या तुमने कभी उनसे इस बात पर इख्तलाफ किया? हाँ, मैं सख्त एतजाज करती रही हूँ। जाहिर है जरगाम ने तुम्हारी बात कबूल नहीं की होगी। हाँ, पापा बहुत सख्त दिल है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया है, इस बार मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। वो फिर रोने लगी और उस जहन में फिर एक नए ख्याल ने जन्म लिया। मैंने सोचा क्यों ना इस लड़की को अलाकार बनाया जाए और उससे जरगाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूम हासिल की जाए। मैं जरगाम से इंतकाम लेना चाहता था। उसका वक्त ने मेरे साथ जो सलूक किया था वो बेहद भयानक था। मैं बेबस होकर रह गया था, लेकिन अब अगर ये लड़की मेरे साथ तावन पर आमादा हो जाए तो शायद उस खबीस बूढ़े के खिलाफ कुछ कर सकूं। मैंने महसूस किया था कि वो मुझसे कुछ मुतासर है, वरना किसी के लिए आंखों से आंसू कहाँ आते हैं। चरमैन, तुम्हें मुझसे हमदर्दी है ना? हाँ मैं तुमसे मुतासर हूँ। इन सारे दिनों में मैं कोशिश करती रही कि किसी तरह अगर मुझे कैद से रिहाई मिल जाए तो मैं तुमसे मुलाकात करूं, लेकिन मुश्किल हो गया था। आज बड़ी मुश्किल से शब्बा को धोखा देकर भागी हूँ
مجھے پتہ بھی نہ چل سکا۔ کھانا دینے کے بعد اس نے میری قید خانے کا دروازہ حسب معمول بند کر دیا تھا، یا معلوم کیے بغیر کہ میں چپ چاپ دروازے سے باہر نکل آئی ہوں۔ اس کے بعد میں تمہیں تلاش کرتی رہی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا۔ اس نے پھر سسکی لی اور میں نے حیران ہو کر کہا، تو کیا تمہیں قید رکھا جاتا ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پپا کے کام سے اختلاف ہے۔ میں نے ان سے کھل کر کہہ دیا تھا کہ میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس پر انہوں نے مجھے پاگل قرار دے کر قید کر دیا۔ او زرگام بیعت سنگ دل ہے، میں نے کہا۔ پپا کے چگل میں کیسے پرس گئے تھے؟ اس نے پوچھا، اور میں نے مختصر اپنی کہانی سنا دی۔ او، تو پپا اتنے دن جو غائب رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حکومت کی قید میں تھے، لیکن یقیناً ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہوں گی کہ وہ کون ہے، ورنہ اس حادثے کی نوعیت بدل جاتی۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی شرمین، کہ زرگام نے اپنی آنکھیں کیوں گوا دی؟ پاپا بہت جذباتی انسان ہے، میں اعتراف کرتی ہوں کہ اپنے کام میں مخلص ہیں، لیکن ان کی یہ جذباتیت شدت پسندی کی حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ تم غور کرو گے کہ اگر وہ اپنے تجربے میں کامیاب ہو جاتے تو دنیا کو کیا مل جائے گا؟ کہ ساری دنیا سے اندھوں کا وجود نہیں ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کائنات میں رہ کر حسن کائنات کی دید سے محروم ہیں، کیا وہ خود کو ایک نئی دنیا میں نہیں محسوس کریں گے؟ اس کے بعد ان کے دلوں میں پپا کی کیا حیثیت ہوگی، کیا احترام ہوگا، اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراف ہے، لیکن بات ان کی آنکھوں کی تھی۔ جب انہیں کوئی نہ ملا تو انہیں خود اپنی آنکھیں اپنے تجربے کی نظر کر دی۔ لیکن اس کے بعد زرگام کو مشکلات کتنی پیش آئی ہوں گی، وہ کسی کو معلوم نہیں۔ مجھے صرف معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک خاص انتظام کیا ہے۔ شرمین نے کہا، اور اسی عقب سے زرگام کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی، آج پھر تیرا دماغ پھر گیا ہے شرمین، تو کیوں چاہتی ہے کہ میں تجھ پر تشدد کروں؟ نہیں پپا، آج میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ زرگام کا انداز کس قدر بدل گیا تھا۔ کیا باتیں کرنا چاہتی ہو؟ میری سوچ میں معمولی سا فرق آ گیا ہے پپا۔ اوہ، پھر اندر چلو، زرگام نرم لہجے میں بولا۔ یہاں کیا حرج ہے؟ میں مسٹر آصف کو بھی اپنی گفتگو میں شریک کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، آصف میرا دوست ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے ناراض ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ مجھ سے مکمل اتفاق کرے گا۔ میں بھی مسٹر آصف کو یہی سمجھا رہی تھی، شرمان نے کہا، اور میں ایک لمحے کے لیے چونک پڑا۔ حالانکہ لڑکی نے مجھ سے یہ گفتگو نہیں کی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ زرگام کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ کیا بتا رہی تھی؟ یہی کہ اب تک میں نے پپا سے اختلاف کیا تھا، لیکن اگر گہری نگاہوں سے جائزہ لیا جائے تو پپا کا مقصد عظیم ہے۔ اندھے انسان کو آنکھیں مل جانا کتنی بڑی بات ہوگی۔ میں جو پپا سے اختلاف کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ مجھے زندہ انسانوں سے ہمدردی تھی، لیکن بہرصورت یہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی کہ وسیع تر مفاد کے لیے کچھ قربانیاں دینا ہے۔ اگر اس تجربے کی کامیابی کے لیے کچھ انسانوں کو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے تو بہرحال تعمیری حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً، یقیناً، زرگام نے خوش ہو کر کہا۔ پپا، میں پیشکش کرتی ہوں کہ اب تمہارے تجربے کے لیے میری آنکھیں بھی کام آ جائیں تو میں تیار ہوں۔ اوہ ہاں ہاں ہاں، میں نے زرگام کی آواز میں نمایاں لرزش محسوس کی۔ ظاہر ہے یہ اولاد کا معاملہ تھا، وہ اکلوتی بچی تھی، ظاہر ہے وہ اپنی آنکھیں دے سکتا تھا، لیکن اپنے جگر گوشے کے ساتھ یہ کس طرح ممکن نہیں تھا؟ آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ، اس نے شرمین سے کہا، اور پھر معذرت امیز انداز میں بولا، مسٹر آصف، مجھے امید ہے کہ تم محسوس نہیں کرو گے۔ پھر میں نے جاتے ہوئے قدم کی آواز سنی اور ایک کاری سیاست لے کر رہ گیا۔ صورت کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ لڑکی نے یقیناً چال چلی تھی، ظاہر ہے وہ زرگام سے نہیں تھی، لیکن اس نے جو فوری طور پر پلٹا کھایا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے کے نام سے فریب کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے اب اس سے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ عمارت کے کسی حصے میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آ جاؤں۔ میں کمرے میں آ کر مسہری پر لیٹ گیا۔ دن اور رات کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اب تو سب دن تاریک تھے اور ساری راتیں سیاہ۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ چائے آئی، چائے پینے کے بعد میں چہل قدمی کے لیے نکل گیا۔ ایک محدود دنیا تھی، اس کے سوا کچھ نہ تھا، اور اسی محدود دائرے میں وقت گزارنے کے بعد پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا، اور اس وقت شاید رات ہو چکی تھی جب مجھے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ چمپا، میں نے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ گونی، لیکن آنے والا کوئی نہ تھا۔ پھر دروازہ شاید اندر سے بند کر دیا گیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ تب اب شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا، اور یہ ہاتھ شرمین کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے شرمین کی آواز سنا دی، آصف؟ اس وقت شاید رات ہو چکی ہے۔ ہاں، کیا زرگام سو گیا؟ نہیں، وہ اس وقت اپنی تجربہ گاہ میں ہے۔ اوہ ہو، تو کیا تم قید سے فرار ہو کر آئی ہو؟ نہیں، مجھے قید نہیں کیا گیا۔
صبح کی چال کر رہی۔ او تو میرا اندازہ درست تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا اندازہ؟ صبح کو جب تم نے زرگام سے گفتگو کی تھی تو میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ تم زرگام کو شیشے میں اتار رہی ہو۔ ہاں آصف، پپا اس سلسلے میں بہت ہی شدت سے سوچنے کے قائل ہے، لیکن میں تم سے کہنے میں آر محسوس نہیں کرتی، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میں چاہتی ہوں پپا اب مکمل طور پر ناکام ہو جائیں تاکہ انسانی زندگیاں یوں خاک میں نہ ملے۔ شرمین نے کہا، اوہ کیا تمہارے خیال میں زرگام اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یہ کوشش ایک دیوانگی ہے۔ کیا تم یقین کرو گی شرمین کی بہرحال دل سے زرگام کے جذبے کی عظمت کا قائل ہوں۔ ہاں آصف، پپا برے انسان نہیں ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ انداز شدت پسندی میں بدل گیا ہے۔ کون جانے کب وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں اور اس وقت تک کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں۔ اگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو یہ لوگ ہمیشہ اندھے رہیں گے۔ اب کسی اور کو اندھا دیکھنا نہیں چاہتی آصف، اب میں کسی اور کو پپا کی دیوانگی کی پیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ لیکن زرگام کرتا کیا ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں مجھے بتاؤ۔ انسانی آنکھوں کا لاب لگ لگ کر لیتے ہیں اور پھر ان میں سے ہر لاب کا انہوں نے ایک خصوصی محلول تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ایک اور انسان ہے جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ وہ کون ہے؟ اس بادشاہ کا نام حیات علی ہے، پپا کا پرانا ساتھی۔ پپا نے سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکالی تھی اور اب وہ اس کی آنکھوں پر تجربے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کاش تم دیکھ سکتے۔ ہاں تو میں اب نہیں دیکھ سکتا، میں نے اداسی سے کہا۔ نہیں آصف، تم دیکھ سکو گے، شرمین نے عجب سے لہجے میں کہا، اور میں اس کے لہجے پر غور کرنے لگا۔ اس کے لہجے محبت تھی، خلوص تھا، ہمدردی تھی، امید تھی۔ نہ جانے کب، یا شاید کبھی نہیں، لیکن کسی طرح ابھی نہیں بتاؤں گی۔ تمہارے الفاظ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے شرمین، بہرحال کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا، اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے میں تم کو پھر سے دیکھ سکوں۔ اس وقت جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تمہاری کیفیت دوسری تھی، میرے ذہن میں تمہارے لیے وہ جگہ نہیں تھی جو اب تم نے قائم کر لی۔ آصف، شرمین نے قریب آ کر کہا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ شرمین جلدی سے میرے پاس سے ہٹ گئی تھی، پھر دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکل گئی اور میں خیالات میں گم ہو گیا۔ شرمین کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ ہر صورت یہ لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، اور پھر وہ رات میں نے عجیب و غریب خیالات میں گزاری، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ دوسرا دن بھی حسب معمول تھا۔ شرمین دن بھر میرے پاس نہیں آئی اور میں حسب معمول کھنڈرات میں ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن شام کے جسم کے بارے میں صرف اندازہ کر سکتا تھا۔ جب آئی تو شرمین بھی میرے پاس پہنچ گیا۔ صرف اس کی آواز میں لرزش تھی۔ شرمین، تم آ گئی؟ ہاں، کیا تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ دن بھر انتظار کرتا رہا شرمین، میں نے اداس آواز میں کہا، اور میرے سینے سے لگ گئی۔ بڑی شدت پسند لڑکی تھی، اس بات کے اظہار میں کبھی بخل سے کام نہیں لے کی تھی۔ اس وقت جس شدت سے وہ اسے لپٹی تھی، اس میں بڑی اپنائیت اور بڑی چاہت تھی۔ آصف، میں تمہیں جس شدت سے چاہنے لگی ہوں اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ میں بھی شرمین، میں نے جواب دیا۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ کیا؟ میں نے پوچھا، اور شرمین نے کوئی چیز میرے ہاتھ میں دبا دی۔ اب تو ٹٹول کر ہی چیزوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا، بڑے بڑے شیشوں والی کوئی اینک تھی۔ چشمہ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اسے لگاؤ۔ کیوں؟ بس میں کہہ رہی ہوں اسے لگاؤ، شرمین نے کہا، اور میں نے صرف اس کی خاطر اینک اپنی مکرو آنکھوں کے گھڑوں پر چڑھائی۔ بلا فائدہ بھی کیا تھا سوائے ایک نقش چھپانے کے؟ وہ کیا کام دے سکتی تھی؟ آصف، شرمین نے شدید جذبات میں کہا، کچھ محسوس ہوا؟ کیا شرمین؟ اوہ، تم میرے بارے میں تصور کرو، سوچو میرے بارے میں، پلیز آصف، جو میں نے کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ اور میں نے شرمین کے کہنے پر عمل کیا، اور جانے کیوں مجھے ایک ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا، اور پھر یہ روشنی بڑھتی چلی گئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے روشنی کا تعلق میرے دماغ سے ہے۔ میں شرمین کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میرا دل دھک سے ہو گیا۔ شرمین میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے شرمین؟ میں نے اس کے ہاتھ بڑھائے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیے اور مسکرا رہی تھی۔ شرمین، مجھے یقین نہیں آ رہا، خدا کے واسطے مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ آصف، یہ مخصوص اینک ہے، میرے پپا کی ایجاد، وہ اسے تصور کی اینک کہتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس بات کا بھی بندوبست کیا کہ ان کے کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ چاہے انہوں نے ایک ایسی اینک ایجاد کی جو آنکھوں کا نیک منبدل ہو، وہ اسے آنکھوں پر لگا کر ہی اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ بات صرف میری ذات تک محدود نہیں، تم اسے لگا کر کہیں کا تصور کر لو، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ واقعی؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، شرمین نے جواب دیا۔ میں نے زرگام کی لیبارٹری کے بارے میں سوچا اور حال میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، جس کی میں نے صرف چھت دیکھی تھی اور جہاں میری آنکھیں نگال لی گئی تھی۔ چاروں طرف مشینیں نصب تھیں، ان میں عجیب عجیب سیال گول رہے تھے۔ چمبا اور گونی لیبارٹری میں کام میں مصروف تھے
البتہ زرگام ایک کرسی پر خاموش بیٹھ کر وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے چمبا کو آواز دی اور چمبا کسی آنکھ والے کی مانند اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ حیرت کی بات تھی مجھے ان سب کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، عجیب پرسرار اینک تھی۔ زرگام نے چمبا سے کچھ چیز طلب کی اور چمبا نے ایک چھوٹے سے بلورین پیمانے میں ایک مٹیالہ سیال اس کے سامنے رکھا۔ تب زرگام نے ایک ڈراپ اس سیال کھینچا اور اس کے چند قطرے اپنی دونوں آنکھوں میں ٹپکا لیے۔ اس کے بعد دونوں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں دیوانوں کی طرح یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف تصور کا کمال تھا، حیرت انگیز بات تھی، اور میں اس میں دلچسپ اینک میں کھو گیا۔ شرمین چند لمحے کے لیے میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ آہ، کیسی حیرت انگیز چیز تھی، کیسی عجیب و غریب۔ میں نے پھر شرمین کو دیکھا، اس کے سرخ لباس کے بٹن میری نگاہوں کے سامنے آ گئے، اور پھر سرخ لباس کے نیچے چمکدار سفید جلد، چھوٹے چھوٹے سینے کے بار، سرخ سرخ گوشت اور پسلیوں کے درمیان دھڑکتا ہوا دل صاف نظر آ رہا تھا۔ نگاہیں کچھ اور پیچھے گئیں، اس کی پشت کے پیچھے دیوار صاف نظر آئی اور میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں نے گھبرا کر اینک اتار دیا۔ یہ تو عجیب ہے، رکھ لو اسے پوری احتیاط کے ساتھ، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میرا یہاں رکنا حماقت تھا۔ موقع ملتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جگہ بےحد بھیانک ہے، میں بالکل غیر محفوظ ہوں۔ شرمین دل میں ضرور تھی، لیکن پہلے زندگی عزیز تھی، بعد میں سب کچھ۔ شرمین کو بھی میرے فرار کا علم نہیں تھا۔ میں نے رات کا وقت کا انتخاب کیا اور نہ جانے کتنے وقت میں دوڑتا رہا۔ تھک کر چور ہو گیا تو رکا اور اس آئینہ کی مست دیکھنے لگا۔ مجھے کسی جائے پناہ کی تلاش تھی۔ سب کچھ ناقابل فہم تھا، قطعی ناقابل یقین، لیکن میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے فوری طور پر یہ بھیانک جگہ چھوڑ دی تھی۔ یہاں پروفیسر زرگام نے اپنی تجربہ گاہ بنائی ہوئی تھی، اور کیا عجیب سی بات ہے، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور کی سائنس نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہی ہے۔ کسی ایک سمجھ نگاہ دوڑا لو، سانس کی ایجادات پر غور کر لو، دماغ کھوپڑی سے نکل کر کئی فٹ کی بلندی پر معلق ہو جاتا ہے۔ سارے ہی کام جادوگری کے زمانہ قدیم کے جادوگر اگر ان تفصیلات کو دیکھ لیتے تو موجودہ دور کے سائنسدانوں کے سامنے مرغا بن جاتے، جو ایک سے ایک انوکھی ایجاد کر رہے ہیں۔ گو ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے کبھی ان ساری باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اب میں عام انسان نہیں تھا۔ میری زندگی کی کہانی راجپور میں شروع ہوئی تھی اور راجپوری میں ختم ہونے جا رہی تھی۔ وہ تو بس تقدیر کے کھیل جن کے بارے میں سیانے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کرتے تھے، میں نے تو کبھی ان باتوں پر غور بھی نہیں کیا تھا۔ انوکھی اور پرسرار کہانیاں، لیکن اب ایک انوکھی اور پر اسرار کہانی میری زندگی سے وابستہ ہو گئی تھی۔ راجپور میں چودھری بدر شاہ نے میرے والد کو قتل کر دیا تھا۔ ہم باپ بیٹے بڑی سادگی کے زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد طارق خان ایک سیدھے سادے دیہاتی آدمی تھے، سچ بولا، حلال کھایا، مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے تھے۔ حالانکہ میں بچپن ہی سے سرکش مزاج کا مالک تھا اور میں نے اپنے باپ سے بہت کم تعاون کیا تھا۔ چودھری بدر شاہ نے میرے والد کو کسی بات سے ناراض ہو کر اسے قتل کر دیا تھا۔ میری تمام تر سرکشی اپنی جگہ، لیکن جب میری کان تک یہ بات پہنچی تو اس وقت میں ایک روایتی بیٹا بن گیا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہر وہ بیٹا جو اپنے باپ کو باپ سمجھتا ہے میری طرح روایتی اور جذباتی ہوتا ہے۔ چودھری بدر شاہ نے میرے باپ مجھ سے چھین لیا۔ میں نے بستی والوں کے سامنے قسم کھائی کہ چودھری بدر شاہ سے اپنے باپ کا انتقام لوں گا۔ باپ کی تدفین کے بعد میں نے سب سے پہلے راجپور چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چودھری بدر شاہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس نے میری تلاش میں اپنی پوری فورس لگا دی ہوگی۔ بہرحال میں اس کے آدمی کے رنج سے بچتا رہا، راجن پور سے زیادہ فاصلے پر نہیں گیا، اور پھر اس کے بعد مجھے موقع مل گیا اور میں نے بدر شاہ کے پورے خاندان کو جلا دیا اور بستی والوں کے سامنے اپنی سرخ روئی کا اعلان کر دیا۔ البتہ دوسری جذباتی حماقت کو میں حماقت ہی کہوں گا۔ میرے پاس فرار کے ذرائع تھے، لیکن کھوپڑی میں بس یہی آیا کہ باپ کے انتقام کو پورا کرنے کے بعد زندگی بیکار سی چیز ہو کر رہ گئی ہے۔ چچے میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چودھری بدر شاہ کا خاندان بہت بڑا تھا، راجپور میں کافی لوگ تھے اور راجپور سے باہر بھی اس کے کافی بھائی بہن تھے۔ ظاہر ہے انہیں میرا دشمن ہی بن جانا تھا۔ مقدمہ پر مسر چلا تھا۔ ایک تو میں خود اعتراف کر چکا تھا، دوسرا مد مقابل بڑے طاقتور لوگ تھے، تو میں اپنے لیے وکیل بھی نہیں کر سکا تھا، اور سرکاری وکیل کو کیا پڑی تھی جو مجھے بچانے کی سخت کو جہد کرتا۔ چنانچہ میرے لیے سزائے موت مقرر ہو گئی۔ میں نے تو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیا تھا، لیکن تقدیر مجھے مردہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ شیطان بوڑھا مل گیا اور اس نے مجھے آنکھوں سے محروم کر دیا۔ چشمہ تصور میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا، جو آنکھوں سے بے نیاز ہو کر کتنا بھیانک لگتا تھا، جبکہ عام حالات میں میں ایک اچھے نقوش کا مالک نوجوان تھا۔ بہرحال جو واقعات پیش آئے تھے اب ان سے
بخوبی واقف ہوں گے۔ شرمین نے مجھ پر احسانات کیے تھے، پہلی لڑکی تھی جسے میں نے اپنی طرف ملتفت پایا تھا، اس سے پہلے ان راستوں سے نہیں گزرا تھا، لیکن اپنے فیصلے سے مطمئن تھا۔ شرمین کو چھوڑ دینا ہی میرے حق میں تھا۔ اس وقت میں جس جگہ موجود تھا ایک پرانی عمارت تھی، شاید انگریزوں کے زمانے میں ڈاک بنگلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، اور اگر کسی چیز کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ زوال پذیر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بشیدہ ڈاک بنگلہ بھی زوال پذیر ہو گیا تھا، البتہ اس وقت میرا بہت کام آیا۔ چودھری بدر شاہ کا قتل اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائیاں بہت زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا، سوائے اس کے کہ زندگی کے اختتام پر غور کرتا رہا، لیکن اب یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی بچ گئی ہے اور آگے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنی طوالت ہو۔ عقل بھی شاید اس اینک نے بڑھا دی تھی، کیونکہ اب بہت دیر تک سوچنے لگا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ اس وقت آدھی دنیا میری دشمن ہے۔ میری دنیا تو بہت مختصر تھی نا۔ آدھی دنیا سے میری مراد ہے ایک طرف چودھری بدر کے خاندان والے، جن میں بڑے بڑے خونخوار لوگ تھے، ان میں سے بہت سے خونخوار نے دانت پیستے مجھ سے کہا تھا کاش حکومت مجھے ان کے حوالے کر دے اور وہ چودھری بدر شاہ کا انتقام خود مجھ سے لے لے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا آصف خان بڑا خوش نصیب ہے تو، اس دنیا میں تیرا اور کوئی نہیں، ورنہ جس طرح تو نے ہمارے بھائی کو اور اس کے اہل خانہ کو زندہ جلا دیا ہے، ہم اس سے بھی برا سلوک کرتے تیرے اہل خاندان کے ساتھ۔ کاش تیرا بھی کوئی ہوتا۔ یہ تھا جی قسط، ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کہیں آپ بور نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ ابھی آگے سے یہیں سے سٹارٹ کریں گے اگلی قسط۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔